अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है पहचान। गर्मी ने फ़िज़ा को जहन्नमज़ार बना रखा था। हर चेहरा भीगा था, हर होंठ खुश्क था। ढेरों पानी पी जाने के बाद पेट तो फूल जाता मगर जी नहीं भरता था। कोई इलाज ना था इस प्यास का और पसीना था कि निकलता ही रहता। इस गर्मी के साथ खाक भी शामिल थी। मैं भी इस खाक की दस्तबर से महफूज न था और ना गर्मी से। मेरी कमीज़ बदन के साथ पसीने से चिपकी हुई थी। मेरी ज़ुबान खुश्क थी। खाक मेरे नथनों में घुसी हुई थी और गर्मी से जलती हुई फ़िज़ा में दूर तक देखने से आंखों में सोजिश सी होने लगी थी। मैंने अपनी आंखों पर स्याह चश्मे को ठीक किया और रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गया। अंदर फ़िज़ा निस्बतन बेहतर थी। गर्मी तो थी मगर फिर भी यहाँ तपिश से निजात थी। प्लेटफार्म हस्बे मामूल मुसाफिरों से भरा हुआ था। मुसाफिर और कुली सब के सब एक दूसरे में मदगम हो रहे थे। हाकर और मुसाफिरों को रुखसत करने वाले भी कम न थे। मैं ट्रेन की तरफ बढ़ गया। यहाँ रेलवे के अमले के लोग भी अपनी वर्दियों में मौजूद थे और मुतअद्दिद मुसाफिर इन्हें घेरे हुए थे जो अपना अपना बर्थ हासिल करने की कोशिश में थे। मैं भी खिड़कियों में से झांकता ट्रेन का सर्वे करता हुआ चला। सेकंड क्लास के सारे डब्बे भरे हुए थे, इन्हें देखना ही फजूल था। मैंने अपनी तमाम तवज्जो फर्स्ट क्लास पर मरकूज़ कर दी। आखिर मुझे अपनी तलाश का समर मिल ही गया। ये कंपार्टमेंट दरअसल एक कूपे था। इसमें बस एक ही मुसाफिर था, एक खासा माकूल सा आदमी नीले सफारी सूट में। वो किसी नावल के मुताले में गर्क था और दुनिया माफिया से बेखबर था। बोगी में दाखिल होकर मैं इसी कंपार्टमेंट की सिमत बढ़ा। अंदर पहुंचकर मैंने दो लंबे लंबे कदम भरे और सीधा खिड़की से जुड़ी सीट पर जा बैठा। इससे कबल के मेरे सामने बैठा हुआ सफारी सूट वाला कोई एहतजाज कर सके, मैंने खुद को इस शख्स की जानिब से थोड़ा सा घुमा लिया। दरअसल मुझे बैठे देखकर इसने किताब से नज़रें उठाई थी और मुझे देखने लगा था। इसके चेहरे पर कोई अच्छा तासर न था। शायद मेरा वहाँ बैठना इसे अच्छा नहीं लगा था। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा। गालिबन ये सीट खाली है। नहीं, इसने कहा। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और बाहर देखने लगा जहाँ लोग इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। चंद मिनट के तौक़ुफ़ के बाद मैंने मोहतात नज़रों से इसकी जानिब देखा। इस शख्स ने दोबारा किताब पढ़नी शुरू कर दी थी। मैंने सुकून की सांस ली, गोया अब इसने एहतजाज से हाथ उठा लिया था। मुझे अब आगे की फ़िक्र थी। वक्त गुजरने लगा, मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। एक वेटर ने खिड़की में से चाय की पेशकश की कि जिसे मैंने कबूल कर लिया। इस वक्त टिकट कलेक्टर आ गया। इसने हमारे टिकट चेक किए। बातों से मैंने अंदाज़ा किया कि वो मेरा मुकाबिल दिल्ली जा रहा था। कलेक्टर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने टिकट दिखाया। अच्छा, तो रामपुर जा रहे हैं, इसने कहा। मगर ये टिकट थर्ड क्लास का है। हाँ, मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट बना दें, मैंने कहा। ठीक है। इसने अपनी बुक निकाली। नाम इसने पूछा। कंवरलाल, मैंने बताया। इसने लिखना शुरू किया। मुझसे रकम ली और रसीद थमा दी। ज़रा ही देर बाद ट्रेन ने विसल दी और हरकत में आ गई। प्लेटफार्म पर हाथ लहराए और गाड़ी रेंगती हुई प्लेटफार्म से बाहर आकर रफ्तार पकड़ने लगी। मैं खासन खामोश और मुतमिन था। मेरा प्रोग्राम बहुत लंबा था, लेकिन ज़िंदगी में इत्तफ़ाक़ात के अंसर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब पूरी उम्मीद थी कि मसला हल हो जाए। मैं अपनी सोचों में गर्क बाहर देख रहा था, जहाँ दूर तक खेत और मैदान दिखाई दे रहे थे। शहर पीछे रह गया था। क्या आप रामपुर में रहते हैं? अचानक मुझे अपने मुकाबिल बैठे मुसाफिर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसकी सिमत देखा। वो मुझे गौर से देख रहा था। इसने अपनी किताब एक तरफ रख दी। मैंने इसे देखा, फिर दोबारा खिड़की की
طرف گردن گھماتے ہوئے میں نے کہا، نہیں، رہتا تو میں ادھر ہی ہوں، کام سے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پسینہ پھیلا ہوا تھا، حالانکہ پنکھے چل رہے تھے اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے ایک رنگین رومال نکالا اور چہرے کو صاف کیا۔ شکر ہے ٹرین چل پڑی۔ اس کا تبصرہ غلط نہ تھا۔ یہاں کی ٹرینیں لیٹ ہونے میں اپنا جواب نہیں رکھتیں، لیکن جس ٹرین میں ہم تھے وہ عموماً ٹھیک ہی وقت پر چلتی تھی۔ اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ یہ ٹرین تو میں نے سنا ہے بڑی پنکچول ہے۔ ہاں، وہ آہستہ سے مسکرایا۔ دراصل میں نے شکر اس بات پر ادا کیا کہ بچ کر جا رہے ہیں۔ عجیب بات کہہ رہا تھا وہ۔ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے مزید ڈرامائی جملہ بولا، پھر سیٹ سے اٹھا، کوپے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، راہداری میں جھانکا اور گویا مطمئن ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر اپنی نشست سنبھال لی، ذرا سکون سے بیٹھ گیا، مجھے دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر نگاہیں دوڑائیں۔ میں انتظار کرتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ضرور اپنی کوئی کہانی سنائے گا۔ میرا انتظار درست نکلا۔ آخر اس نے پھر مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام دلیپ ہے، MI دلیپ۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، وہ بولتا رہا۔ میرا تعلق دلہی کی ایک سراغ رساں ایجنسی سے ہے۔ اچھا، میں نے نرمی سے کہا، میں بس یہی کہہ سکتا تھا۔ کچھ دن قبل ہماری ایجنسی کو ایک خط ملا تھا۔ یہ خط خاصا دلچسپ اور عجیب سا تھا، اسی نوعیت کا تھا جیسا خط شرلاک ہومز کو ملا تھا۔ میں نے رک کر ایک دم سے پوچھا، شرلاک ہومز کی کہانیاں پڑھی ہیں آپ نے؟ ہاں، میں نے کہا، کسی زمانے میں اس کے کئی ناول چھپے تھے۔ خوب، وہ مسکرایا۔ یہ خط یہاں ایک شاہی گھرانے کے فرد کے پاس سے آیا تھا۔ آپ اسے آنند کہہ لیں۔ وہ رازدارانہ انداز میں مسکرایا۔ ٹرین ایک پل سے گزری تو کھڑ کھڑ کے باعث دلیپ تھوڑا سا رک گیا۔ ٹرین نے پل پار کر لیا تو اس نے بات آگے بڑھائی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ خط خاصا عجیب تھا۔ اس میں لکھا تھا، اس گھرانے کا امن و سکون ایک ویمپائر یعنی خون آشام نے تباہ کر رکھا ہے اور انہیں اپنی زندگیاں خطرے میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے ایجنسی سے ہمارے کسی بہترین فرد کو طلب کیا تھا تاکہ اس سے قبل کے گھرانے میں کوئی المیہ ظہور پذیر ہو وہ معاملات سنبھال سکے۔ ایجنسی میں یہ مسئلہ زیر غور رہا۔ ہم نے آنند کے خاندانی پس منظر کا جائزہ لیا اور شواہد کے پیش نظر جب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی آنند کا گھرانہ سنگین صورتحال سے دوچار ہے، تو پھر ایجنسی نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے مجھے کہا۔ میں تماتر انکسار سے کہہ سکتا ہوں کہ ایجنسی مجھے اپنا بہترین ایجنٹ سمجھتی ہے اور میرے بہت سے کام کارنامے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ فخریہ ہو گیا تھا۔ میں ویسے چپ ہی رہا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ مختصر یوں ہوا، اس نے کہا، میں آنند کے شہر کے لیے چل پڑا۔ مجھے لینے کے لیے آنند نے اسٹیشن پر کار بھجوا دی تھی۔ یہاں سے ہم اس محل کے لیے چلے جو آبادی سے تھوڑا فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ محل کی 2 منزلہ عمارت، اس میں کوئی 30 کے قریب کمرے تھے اور یہ ان کی جائیداد کے درمیان واقع تھی۔ کار سے میں نے دیکھا اس پر افتاد زمانہ کا گہرا اثر ہو رہا تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی شاید اچھی طرح نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ اتنے بڑے محل کی دیکھ بھال آج کے زمانے میں آسان نہیں ہوتی۔ آخر کار ہم محل کے بڑے سے پھاٹک تک پہنچے۔ مجھے پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب میں نے اس کے اوپر ایک انسانی پنجر کو لٹکتے دیکھا۔ ہم اندر پہنچے اور مجھے مسٹر آنند سے ملایا گیا۔ وہ ایک وجیہہ آدمی تھا، جوان العمر، درمیانہ قد کاٹ، رنگ صاف تھا، بال سیاہ اور نقوش میں نسوانیت سی تھی۔ اس نے مجھے گھر کے دوسرے افراد سے متعارف کروایا۔ وہ سب کے سب ایک حال نما کمرے میں بیٹھے تھے، لگتا تھا سب میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ پہلی خاتون آنند کی ماں تھی اور دوسری خاتون آنند کی بیوی تھی۔
जवान थी और हसीन थी, मेकअप के बगैर भी जच रही थी, काफ़ी घूमी घामी हुई लगती थी। ताहम इसने देखा कि इसके हसीन चेहरे पर आंखों के गिर्द स्याह हल्के से बने हुए हैं। शायद कम सोने के बायस ही ये हालत थी। यकीनन इस घर पर कोई असेब होगा, मैंने सोचा। यहाँ आनंद का छोटा भाई और इसकी एक छोटी बहन भी थी। लड़का कोई 20 साल का होगा और लड़की 18 साल की। दोनों गोल मटोल से थे, हालांकि आनंद दुबला पतला था। ये दोनों भी कुछ परेशान परेशान से थे। एक फ़र्द कम है, आनंद ने बताया, मेरी बेटी। इसकी उम्र 4 साल है और वो इस वक्त अस्पताल में है। एक हफ़्ता कबल वैम्पायर ने इस पर हमला किया था। इसके बाद मैंने तुम लोगों को ख़त लिखा है। शुक्र है कि तुम इसे बचाने में कामयाब हो गए, इस मोती की बदौलत। इसने मेरे पहलू की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा और लड़स गया। ये एक बड़े से कद का कुत्ता वहाँ न जाने किस वक्त दबे कदमों आ बैठा था। ठीक है, आप मुझे तफसीलात बाद में बता दीजिएगा। मैंने आनंद की बीवी की कैफियत दगरगूं होते देख कर कहा। पूरे घराने पर हत्ता के मुलाजमीन पर भी एक मातमी कैफियत तारी थी। वो डरे हुए लगते थे, यूं लगता था जैसे सब किसी खौफनाक अनहोनी के मुंतज़र हों। गालबन सबको ये फ़िक्र लाहक थी कि न जाने अब इस वैम्पायर का दूसरा शिकार कौन होगा। तारुफ के बाद इन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो खासा कुशादा था। छतें ऊंची थीं। एक बिस्तर था जो कम से कम आजकल कहीं देखने को नहीं मिलता। ये कमरा ऊपरी मंजिल पर था। इसमें कई ऊंची ऊंची खिड़कियां थीं और यहाँ से पूरे इलाके का मंजर आराम से देखा जा सकता था, जो वाकई शानदार था। मैंने उजलत से गुस्ल किया, कपड़े बदले, फिर मैं कमरे से निकला ताकि अपने मेज़बान से बातें कर सकूं। वो ड्राइंग रूम में मेरा मुंतज़र था। ये भी हाल जैसा कमरा था। इसमें 2 अदद आतिशदान थे, कोई दर्जन भर सोफ़े पड़े थे यहाँ, और छत पर 4 अदद फ़ानूस लटके हुए थे। हम अपनी अपनी नशिस्तों पर आराम से बैठ गए। सूरज डूब चुका था और अब रात अपने पर फैला रही थी। आनंद ने मुलाजिम से मशरूबात लाने के लिए कहा। जब वो चला गया तो मुझसे मुखातिब हुआ। जैसा कि तुम जानते हो, हम महाराजा के ख़ानदान से हैं। ये महल हमारे पुरखों का एक तफरीही महल था और बरसों से खाली पड़ा था। हम इसमें पिछले बरस ही आए हैं। तुम्हें मालूम है, हुकूमत ने हमारी बहुत सी जायदादें ले ली हैं। हमारा रहायशी महल भी ले लिया गया था, मगर मेरे अनजहानी बाप ने इसे नहीं छोड़ा था। जब हुकूमत ने ज़बरदस्ती हमें निकाला तो इनको दिल का दौरा पड़ गया। हमने इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और हम सब लोग इसी जगह यानी यहाँ शिफ्ट हो गए। जब मेरे बाप की हालत संभली और इसे मालूम हुआ कि हम घर से निकल कर यहाँ आ गए हैं, तो वो खासे परेशान हुए। इन्होंने मुझे तलब किया और कहा हम इस महल को फ़ौरन खाली कर दें। मेरी समझ में कुछ ना आया कि आखिर वो इस पर मसर क्यों हैं। इनका कहना था कि हमें शहर से दूर इस वीराने में रहने की ज़रूरत नहीं। हमने इनसे कहा कि हम लोग इस जगह बड़े आराम से हैं। शहर में हमारे लिए कोई बड़ा मकान लेकर रहने में काफ़ी खर्च आएगा, मगर वो इसी पर तुले हुए थे कि हम इसे छोड़ दें। इस वक्त मुलाजिम मशरूबात के साथ लौटा तो गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। गिलास भरे जा चुके थे तो बात फिर शुरू हुई। नए ने वाला से कई बार इनके इसरार की वजह पूछी, मगर वो बस अपनी ही कहते रहे। मैं भी ज़रा ज़िद्दी आदमी हूँ। हमारे दरमियान बहस होने लगी। चंद रोज़ बाद मुझे फिर बुलाया गया तो मालूम हुआ पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। मुझे इनसे बात करने की इजाज़त दे दी गई। दरअसल डॉक्टर अब नाउम्मीद हो गया था। मैं इनसे मिला तो इनकी आवाज़ बहुत नहीफ थी। मुझे झुककर सुनना पड़ रहा था। तब इस रोज़ इन्होंने मुझे नहायत नाकाबिल यकीन सी बात बताई। ये अजीब ही किस्सा था। इसका लब्बे लबाब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आनंद ने कहा, बहुत बरसों पहले का तज़किरा था कि इस सदी के इब्तदाई हिस्से का हमारा ये घर हमारे एक बुज़ुर्ग के पास था।
ان کا نام وکرم تھا۔ یہ صاحب اچھی شہرت کے حامل نہ تھے، نہایت اذیت پسند تھے۔ اپنی رعایا اور ملازموں کا انہوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے بچے اور بیوی بھی ابھی ان سے نالاں تھے۔ سب ان سے ڈرتے تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ان پر ایک آدھ بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا، مگر قسمت اچھی تھی، یہ بچ گئے۔ اس وقت جو راجا تھے یہ ان کے چھوٹے بھائی بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی حرکات کے پس پردہ وہ احساس محرومی تھا کہ راج پاٹ انہیں نہیں ملا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے ان کے دماغ میں کچھ خلل بھی رہا ہو۔ بہرحال ایک روز ان کے سیکرٹری کو ٹھوکر لگی، اور اس کی وجہ سے وہ گرم پانی کا پیالہ جو ان کی میز پر رکھا تھا اور جس کے پیچھے یہ صاحب برجمان تھے الٹ گیا، اور تمام پانی ان کے اوپر جا گرا۔ بس جناب قیامت آ گئی۔ انہوں نے سیکرٹری کو بندوا دیا اور ایک چاقو لے کر اس غریب کے بدن پر لاتعداد زخم لگائے، حتیٰ کہ وہ غریب خون کے ضیاع سے مر گیا۔ اب بتاؤ، کیا اس حرکت سے دیوانہ پن نہیں جھلکتا؟ وہ رک گیا۔ پھر اس نے گلاس سے چند چسکیاں لی اور بولا۔ غریب سیکرٹری نے ان کی بے حد منتیں کی، مگر بیکار۔ پھر یوں ہوا کہ وہ مرنے لگا تو اس نے وکرم کو بددعا دی۔ یہاں یہ جان لو کہ یہ سیکرٹری ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور کافی جہاں دیدہ تھا۔ اس نے جو بددعا دی وہ تنتر اور کالے جادو کی بنیاد پر تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ مرنے کے بعد وہ ایک خون آشام یعنی ویمپائر کی شکل میں پلٹے گا، اور وکرم اور اس کے گھرانے کو مستقل اذیتیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ 6 ماہ بعد ایک روز صبح وکرم کی لاش ملی۔ اس کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا اور یہ سارا بستر خون سے تر تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا تھا؟ اس کا کوئی علم کسی کو نہ ہو سکا، حالانکہ تمام کھڑکیاں اور سارے دروازے لاک تھے۔ آنند رکا اور کچھ سوچنے کے بعد وہ پھر بولا۔ وکرم کی موت کے بعد 20 برسوں میں گھرانے کے 3 افراد اور جان سے گئے، جنہوں نے اس محل میں رہائش اختیار کی تھی۔ ہر دفعہ لاش کا نرخڑا ادھڑا ہوا ملا تھا، جبکہ تمام کھڑکیاں اور ہر دروازہ بند تھا۔ قاتل کا کبھی نشان نہیں ملا۔ ان مرنے والوں میں 2 بچے اور ایک مرد شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعات پریشان کن تھے۔ لوگ اس جگہ سے کترانے لگے، ملازمین بھی بھاگ گئے تھے، اور پھر یہ رہائش گاہ چھوڑ دی گئی تھی۔ بس چند نگران اسے آ کر دیکھا کرتے تھے۔ میرے باپ نے مرنے سے قبل بس اتنی باتیں مجھے بتائی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی مجھے متاثر نہیں کر سکی تھی، خصوصاً اس دور میں۔ آج کے زمانے میں یہ ویمپائر والی بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی، مگر اب یہ صورتحال ہے کہ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہو رہا ہوں۔ آنند رکا تو میں نے اسے دیکھا۔ مجھے بھی تعجب ہو رہا تھا، بھلا ویمپائر وغیرہ کا اس صدی میں کہاں گزر تھا؟ یہ ساری فرسودہ روایات تھیں اور ایک خاص وقت میں ہی ٹھیک تھیں۔ میرے باپ کا اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ آنند نے بات آگے بڑھائی۔ بعد میں یہ معاملہ میں نے گھر والوں کے سامنے رکھا۔ میری ماں نے یہ کہانی کہیں سنی تو تھی، مگر میرے باپ نے اس سے زیادہ باتیں نہیں کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں اور عقیدتوں کی پیداوار ہوں گی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ شہر میں مناسب رہائش کا مسئلہ گمبھیر تھا۔ اپنی شان جگہ کے لیے ہمیں بہت خرچ کرنا پڑتا۔ پس ہم سب نے طے کیا اس جگہ پر رہا جائے۔ کچھ عرصے تک بالکل ٹھیک ٹھاک رہا۔ ہم مطمئن ہو چلے تھے کہ ساری باتیں واقعی بد عقیدگی کے سوا کچھ نہیں، مگر تبھی وہ ویمپائر ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا وار کیا۔ اس رات میں ایک پارٹی میں گیا تھا۔ پلٹا تو تھکا ہوا تھا، بستر پر گرتے ہی سو گیا، مگر رات کے کسی حصے میں اچانک ہی میری آنکھ کھلی۔ کوئی میرے بستر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عام سے کپڑوں میں تھا، عام آدمی جیسا، بس اس میں اگر کوئی عجیب بات تھی تو وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ ہاں، اس کی آنکھیں عام آدمیوں کی آنکھوں سے مختلف تھیں، خون کبوتر کی طرح سرخ اور کسی انگارے کی طرح دہکتی ہوئی۔
میں ان آنکھوں کو دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر آواز حلق میں پھنس گئی۔ پھر وہ ہیولا آہستہ آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہارا بھی دشمن ہو جاؤں گا۔ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تمہارے خاندان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتا رہوں گا۔ پھر وہ ہیولا ایک دم غائب ہو گیا۔ میں بڑا ہانپتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگایا جو اس تمام واقعے کے دوران آرام سے سو رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ ہم نے کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھا، سب بند تھے۔ کمرے میں کوئی بھی بے ترتیبی نہ تھی۔ ہماری چھوٹی بچی آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ دوسری صبح کو میں گھر سے نکل گیا۔ میں نے شہر میں تفتیش کی کہ شاید کوئی موزوں مقام مل جائے۔ میں اس محل میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ کافی کوشش کی مگر ایک بھی موزوں کیا ناموزوں جگہ بھی کرائے کے لیے نہ مل سکی۔ اس رات میں جلدی سونے چلا گیا۔ موتی ہمارا کتا برآمدے میں سوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس رات وہ آشا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آشا میری بیٹی کا نام ہے۔ پھر سوتے وقت وہ میرے بستر تلے چلا گیا۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہ اندر ہی رہ گیا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب میں اس کے بھونکنے کے شور سے جاگ گیا۔ میری بیوی بھی جاگ گئی تھی اور پھر یکدم اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ویمپائر ایک بار پھر ہمارے کمرے میں تھا۔ وہ اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورتا ہوا مجھ سے مخاطب ہوا، تم اس جگہ سے گئے نہیں، لہٰذا اب حکم عدولی کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ میں تمہاری بیٹی کا خون پینے جا رہا ہوں۔ وہ ظاہر ہے کہ مر جائے گی۔ موتی وہی کھڑا ہوا تھا ذرا دوری پر۔ وہ مسلسل بھونک رہا تھا۔ ویمپائر اسے بالکل بے نیاز کھڑا تھا۔ میں نے وضاحت کی کوشش میں اٹھنے کی صحیح کی لیکن اس عرصے میں ویمپائر برق رفتاری سے آشا کے بستر تک پہنچ چکا تھا جو کمرے کے ایک دوسرے کونے میں تھا۔ یہ موتی تھا جس نے بچی کی جان بچائی۔ ہمارے بس کی بات تو تھی نہیں۔ ادھر ویمپائر لپکا، ادھر موتی نے بھی حرکت کی۔ پھر ایک خوفناک سی کشمکش کا احساس ہوا اور ایک دم سے ویمپائر کا ہیولا غائب ہو گیا۔ خود موتی بھی چکرا گیا تھا کہ اس کا شکار کدھر گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی لپک کر عائشہ کے بستر کی طرف دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ غشی کی کیفیت میں ہے اور اس کا تکیہ خون سے تر ہے۔ اس کی نازک سی گردن میں کسی کے دانت کا گہرا زخم موجود تھا۔ ہم نے کسی طرح عائشہ کو اسی رات ہسپتال پہنچایا۔ میری بچی 2 روز بے ہوش رہی۔ وہ ہسپتال میں ہی ہے، اب ٹھیک ہے مگر کمزور ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے تمہارے ادارے کو خط لکھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ معاملہ پولیس تک لے جاؤں مگر پھر خیال آیا بھلا پولیس ہماری باتوں کو کیوں مانے گی؟ ظاہر ہے کہ سوائے سنسنی پھیلنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ ہم نے ڈاکٹر تک سے غلط بات کہی کہ کھیلتے ہوئے آشا شیشے پر گر گئی تھی۔ وہ بیچارہ ماننے پر متامل تھا مگر ہم راجہ مہاراجہ ہیں، وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تب سے ہماری سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ بے شک ابھی تک ویمپائر نے دوسرا حملہ نہیں کیا مگر وہ کرے گا ضرور۔ ہماری ساری کوششیں دوسرے مکان کے لیے ناکام ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف میری ماں نے ایک مقامی پجاری مہاراج کو بلا کر کچھ جنتر منتر بھی کروایا اور ہمارے نوکروں کا خیال بھی یہی ہے کہ جنتر منتر کے ذریعے اس ویمپائر کا دفیہ ممکن ہے۔ کچھ بھی ہو اتنی بات تو تم بھی مانو گے کہ ویمپائر ہو یا نہ ہو مگر کالا جادو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہو سکتا ہے پجاری مہاراجہ کے جادو نے کچھ روک تھام کی ہو۔ پجاری مہاراجہ نے واقعی بڑے اہتمام سے گھر کی صفائی کی تھی۔ کوئی 40 شمعیں جلائی تھیں اور کوئی 3 گھنٹے تک منتروں کا جاپ کر کے سارے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ پھر ایک بڑا معاوضہ بھی انہوں نے لے لیا تھا۔
اس کے بعد میں نے آنند کے ساتھ کھانے کے بعد تھکن کی وجہ سے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں جاگتا رہا، ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ ویمپائر یعنی خون پینے والی مخلوق۔ 17ویں صدی میں یہ عام بات تھی، مگر آج کے دور میں تاہم آنند جیسا تعلیم یافتہ شخص بھی دہلا ہوا تھا۔ میں نے احتیاطاً اپنا ریوالور تکیے تلے رکھ لیا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور جب میں جاگا تو میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا میرے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ وہ عام سا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ انگارے کی طرح روشن تھیں۔ میں نے اٹھنے کی سعی کی مگر اعضاء جیسے جمے ہوئے تھے۔ پھر اس ہیولے کی آواز سرسرائی، میں ہوں وہ ویمپائر جس کا ذکر تم نے سنا ہے۔ میں ایک ہلکی سی سرگوشی میں بول رہا تھا۔ اور تم ایک احمق ہو کہ یہاں آ گئے ہو۔ بہتر ہے کہ چلے جاؤ، ورنہ میں تمہارا بھی دشمن ہو جاؤں گا، اور جب میں کسی کا دشمن ہو جاتا ہوں تو پھر اسے پاتال میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ سنو، کل صبح تم یہاں سے چلے جانا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر وہ گھوما۔ میں نے تبھی تکیے تلے ہاتھ ڈالا۔ ریوالور نکال کر میں نے اس کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ ویمپائر گولی کھا کر ذرا سا لڑکھڑایا۔ میں خوش ہو گیا۔ خوب، تو یہ بھوت ووت نہیں ہے، میں نے سوچا۔ مگر ہیولا سکون سے گھوما۔ میں نے 2 فائر اور کیے۔ وہ ہیولا لڑکھڑایا۔ دھماکے کی آواز بہت زوردار تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہیولے نے پرسکون آواز میں کہا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب دھندلے کمرے میں کوئی ہیولا نہیں تھا۔ میں نے اچھل کر بجلی روشن کر دی۔ میں نے ریوالور لیے باتھ روم میں جھانکا، الماریاں دیکھیں، مگر فضول، وہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ میں الجھتا رہا۔ یکا میرے دروازے کو پیٹا جانے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو آنند ملازمین کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہ بے حد متعجب ہوا۔ اس کا لباس ملگجا تھا اور بال الجھے ہوئے۔ وہ بستر سے نکل کر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ میں نے اسے تمام باتیں بتا دی۔ آنند نے کہا، شکر ہے تم بچ گئے۔ حیرت ہے کہ تمہاری گولیوں نے ویمپائر پر اثر کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کہا۔ ویمپائر والی بات سن کر بس احتیاطاً میں نے کچھ اقدامات کر لیے تھے، حالانکہ مجھے یقین نہ تھا۔ دراصل میں ذرا محتاط آدمی ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے قبل بطور خاص کچھ ایسی گولیاں بنوائی تھیں جن کی نوز پر کچھ چاندی لگائی گئی تھی۔ دراصل یہ حرکت میں نے ویمپائروں کی تاریخ پڑھنے کے بعد کی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بدروحوں کے اس مخصوص قبیلے میں پائے جانے والے کئی قسم کے ویمپائر ہوتے ہیں۔ بعض دن میں سوتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، بعض قبروں میں رہتے ہیں، مگر بعض ان سب چیزوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ ان کے مارنے کے سب سے مناسب طریقے 2 ہی ہیں: چاندی کی گولیاں یا لکڑی کی میخ ان کے دل میں گاڑی جائے۔ لہٰذا میں نے چاندی کی گولیاں بنوا لی تھیں، تبھی یہاں آیا تھا۔ میں ابھی اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ایک ہراساں نوکر نمودار ہوا اور آتے ہی بولا، جلدی چلیں صاحب، میم صاحب بلا رہی ہیں۔ وہ وجے آنند کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب ہم لڑکے کے کمرے تک پہنچے تو دروازہ توڑا جا رہا تھا۔ دروازہ ٹوٹا تو ہم نے بستر پر خون پڑا ہوا دیکھا۔ وہ بیچارہ نوجوان وجے ایک لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ اس کا نرخہ ادھڑا ہوا تھا۔ وہ رات بڑی لمبی تھی اور بہت مشکل سے ختم ہوئی۔ ہم سب نے جاگتے گزاری تھی۔ وجے کی ماں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر لایا گیا اور اس کے بعد پولیس آئی۔ مجھ سے بھی بہت سے سوالات کیے گئے۔ میرے ریوالور اور بلٹ کو دیکھا گیا۔ میرا لائسنس اور شناخت نامہ چیک ہوا۔ یہ کیس غالباً آنند کی ایما پر دبا دیا گیا تھا، یا غالباً پولیس کچھ سوچ بچار میں تھی، کیونکہ ان کے حلق سے ویمپائر والی بات تو اترنے والی نہ تھی۔
آج صبح انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جا سکتا ہوں۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس کیس کو پبلک میں نہ لاؤں۔ آنند اپنے بقیہ اہل خانہ کے ساتھ اسی روز ایک سرکاری مکان میں چلا گیا تھا۔ اب اس گھر میں رہنے کی کسی کی جرت نہیں تھی۔ دلیپ نامی وہ مسافر جب تک یہ کہانی سنا رہا تھا میں نے درمیان میں بہت کم مداخلت کی، صرف تعجب کا اظہار کرتا رہا۔ ایک جگہ ہم نے چائے ضرور پی تھی اور بس، پھر بڑی ہی عجیب اور ناقابل یقین یہ کہانی تھی۔ میں نے تبصرہ کیا، واقعی تم مقدر کے اچھے تھے کہ بچ کر جا رہے ہو۔ ہاں، دلیپ نے کہا، بس میری احتیاط کام آ گئی تھی۔ اگر میں نے اسپیشل قسم کی گولیاں نہ استعمال کی ہوتیں تو وہ ویمپائر میرا نرخہ ادھیڑ دیتا۔ شام ہو چلی تھی، اب کمپارٹمنٹ میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ ہماری گاڑی سنسان میدانوں سے گزر رہی تھی۔ میں باہر دیکھتے دیکھتے اور بور ہو چلا تھا۔ ذرا بجلی جلا دو، دلیپ نے مجھ سے کہا۔ ابھی جلاتا ہوں، میں نے کہا مگر اٹھا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، ذرا ایک بات تو بتاؤ، تم نے کہا تھا ویمپائر بالکل عام آدمی جیسا تھا، عام سے کپڑوں میں، پھر آخر تم نے یہ کیسے جانا کہ وہ ایک ویمپائر ہے؟ اس کی چمکتی ہوئی خون کبوتر جیسی آنکھوں سے دلیپ نے کہا، کسی نارمل انسان کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتیں۔ میں نے اپنا سیاہ چشمہ ہٹایا اور پہلی بار میں نے پوری طرح اس کی جانب دیکھا۔ میں نے گھورتے ہوئے اپنی آنکھوں کی سمت اشارہ کیا اور پوچھا، کیا یہ آنکھیں ایسی تھیں؟ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پڑیں اور خوف سے اس کے نقوش مسخ ہو کر رہ گئے۔ پھر قبل اس کے کہ اس کے کھلتے ہوئے منہ سے کوئی چیخ ابھر سکتی، میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کا نرخہ ادھیر کر رکھ دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔